अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के हवाले से जो विज़न है, जिस तरह से बिलियन ट्री से स्टार्ट होकर 10 बिलियन ट्रीज़ और फिर बहुत सारे सुनामीज़, इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर तसलसल के साथ बात करते आए हैं और मियाँ वाकई जो तरीका जंगलात है जिसके तहत आप फॉरेस्टेशन का मामला जो उसको आगे बढ़ाते हैं, जिसका उन्होंने आगाज़ यहाँ से किया, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर तब्दीली आ रही है, जिसका मतलब ये है कि माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से, साफ़ सुथरा बनाने के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत का फोकस है, और इस विज़न के तहत प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न हमारे सामने है, जो इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं, हम आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर सलमान साहब, आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आपके साथ मौजूद हैं आयशा खालिद साहबा, आप इको फ्रेंडली बिहेवियर्स यानी माहौल दोस्त रवैयों के हवाले से इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से आवाम को इस जानब राग़िब किया जा सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के विज़न के तहत माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के हवाले से, उसको सरसब्ज़ बनाने के हवाले से अपनी अपनी सतह पर क्या इक़दामात करें। और हमारे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद शुएबुद्दीन, सीनियर सहाफ़ी, और इस फ्रंट पर लाहौर को जगाने के हवाले से जितनी भी एफ़र्ट्स हुई हैं, बल्कि अब तो पाकिस्तान को जगाने के हवाले से जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो हम सब के सामने है। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नासिर साहब, आपने गुज़श्ता दिनों एक मौक़र रोज़नामे में इस हवाले से एक भरपूर कॉलम भी लिखा है जिसमें आलूदगी को बात की है, स्मोक की बात की है, दरख्तों का जो इस हवाले से कंट्रीब्यूशन और रोल है उस पर बात की है। तो आप ही से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है, आप बताइए वो क्या है और उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पर मदऊ किया है। इस हवाले से देखें कि पाकिस्तान एक दुनिया का आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसमें 22 करोड़ के करीब नफूस रहाइश पजीर है, लेकिन जहाँ पूरी दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिक ने यह तसव्वुर किया है कि 25% के करीब उनकी टोटल जो रकबा है उसका जंगलात पे मुश्तमिल होना चाहिए। 1992 की कुल रकबे का 25% हिस्सा जो है, जैसे रशिया है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद अमेरिका है, और उसके बाद कनाडा है, और ये जो ममालिक हैं ये इस हवाले से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि उसका एक अहम अंसर ये भी है कि उनके यहाँ जो टोटल ज़मीन उनको दस्तयाब है उसका तकरीबन 25% जो रकबा है वो जंगलात पे मुहित है। हमारे पास 1992 के अंदर एक फॉरेस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मजमूई रकबे में 4.8 के करीब हमारे पास जंगलात हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी तो दुनिया के मुकाबले में जहां 25% है बड़े ममालिक में, हमारे यहाँ सिर्फ 4.8% रकबे पर जंगलात हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब 4% पे रह गए। अच्छा, 4.8 से भी कम होकर 4% पे रह गए। इस तमाम हालात को भांपते हुए और इमरान खान साहब की जो एक यूनिवर्सल विजन है, जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी दौरे इक़्तिदार में, जो कि 2013 में KPK में जब चार्ज संभाला, तो उन्होंने 340 मिलियन रकबा जो है एकड़ का, उसके अंदर जंगलात को लगाने के हवाले से, ज़मीन के कटाव को रोकने के हवाले से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे सुनामी बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट के नाम से पूरी दुनिया में सराहा गया। इसके हवाले से हमने वहाँ पर करोड़ों के करीब दरख्तों को उगाया और जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। और जो अभी जो क्लाइमेट एम्बिशन कॉन्फ्रेंस जर्मनी में भी हुई, उसके अंदर भी इसकी जो पाकिस्तान की काविशें हैं, और जो इस हवाले से 2030 का जो प्रोजेक्ट बोन चैलेंज कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी पाकिस्तान को शामिल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर क्यों चाहते हैं तो पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप लैंड स्लाइडिंग को रोकना चाहते हैं, आप ज़मीन के कटाव को रोकना चाहते हैं, अगर आप अपने मुल्क के दर्जा हरारत को नॉर्मल करना चाहते हैं, अगर आप उन लोगों को जो दुनिया में 30 लाख के करीब फेफड़ों की बीमारी से मरते हैं और पाकिस्तान में ये तादाद 1,30,000 के करीब है, आप तमाम लोगों को जो साफ हवा तब तक नहीं दे सकते जब
تک درخت آپ کے ساتھ وہی دوستی کریں گے جو ہمارے بچپن میں جگنوؤں کے اور یہاں پر پرندوں کے چہچہانے کے ساتھ ہماری جوانی تک وہ ہمارے ساتھ رہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کی زندگی کے اندر جہاں ہم نے کانکریٹ کے شہروں کو آباد کیا ہے تو لاہور میں ہم نے 35,000 تقریباً درخت کاٹے ہیں, اور کراچی کے اندر 25,000. اس نام نہاد ترقی نے ہمارے درختوں کو کھا لیا. یہ کتنے عرصے میں کٹے؟ یہ تقریباً 15 سالوں کے اندر یہ 35,000 لاہور میں اور تقریباً 25,000 کے قریب کراچی کے اندر درختوں کو کاٹا گیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر کہا جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے پہلی مرتبہ جب سے پاکستان بنا ہے پوری پاکستان کی قوم کو اس سلسلے میں آن بورڈ کیا ہے, اور اس حوالے سے وہ 10 دن پہلے یہاں پر آئے اور مواقع کے جو جنگلات ہیں جو جاپان کے اندر بڑا کامیاب تجربہ کیا گیا, وہ لاہور میں ہم تقریباً 50 مقامات کے اوپر لگا کے یہ پوری قوم کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, اگر پاکستان کی عوام کو صحت مند رکھنا ہے تو ہر شخص ایک درخت لگائے. نہ صرف یہ صدقہ جاریہ ہے بلکہ اللہ کے ہاں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. عائشہ خالد صاحبہ, پرائم منسٹر کی اس ویژن پر آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ ایکچولی پاکستان کی آج تک ہسٹری میں اس سے پہلے ایسا کوئی قدم نہیں لیا گیا پولیٹیکل پلیٹ فارم سے جس میں لوگوں کو انوالو کیا جائے, جس میں یہ بتایا جائے کہ ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے. یہ نیگلیکٹڈ ایریا تھا, اس کے اوپر بات نہیں تھی ہوتی, اسے امپورٹنٹ نہیں تھا سمجھا جاتا. میں سمجھتی ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو دس گورنمنٹ کہ انہوں نے ایک لوگوں میں ایک شعور بیدار کیا ہے. اور جو کلین گرین پاکستان ہے, یہ آپ دیکھیں 2013 میں KPK میں بلین ٹری سونامی سے اب 10 بلین ٹری سونامی میں ڈھل چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مقبولیت ملی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از این امپورٹنٹ ایشو, اس پر بات کی جانی چاہیے, اس کے لیے کام کیا جانا چاہیے. اور جو کلین گرین پاکستان کے 5 پلرز ہیں ایکچولی, جس کے اندر ہیں سیف ڈرنکنگ واٹر, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ, اور ٹری پلانٹیشن ہے, ہائیجین پروموشن ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بیسک رائٹ جو ہم لوگوں کا ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ہم لوگوں کو سیف ڈرنکنگ واٹر ملنا چاہیے ہر کسی کو. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے پاس کلین انوائرمنٹ ہو, آپ کے لوگ ایسے ٹرینڈ ہوں جنہیں پتہ ہو کہ ہم نے پانی کے اندر ایسی چیزیں نہیں پھینکنی, جس سے آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف ہم لوگ بلکہ جو سمندر یا پانی کی مخلوق ہے وہ اس نے بھی بہت سفر کیا ہے. تو کلین گرین پاکستان کا ایک جو بہت مجھے چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ ٹری پلانٹیشن ہے, جو ان کا 5th نمبر پر ان کا پلر ہے. تو ٹری پلانٹیشن آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے, اور ہم اس کو صرف ایک چیز انوائرمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی اس کو سوشو اکنامیکلی نہیں دیکھا کہ یہ کتنا زیادہ اقتصادی طور پر کسی کنٹری کو بوسٹ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں اولیو ٹریز کا یہ ہوا, جو میواکی کے یہ ہو رہے ہیں, جو جیلانی پارک میں بھی کیا ہے, اور یہ ہمارے CM نے شادمان مارکیٹ میں جو پارک ہے اس میں بھی یہ لگائی ہیں, وہ بہت سی جگہوں پر. اور کیونکہ میں نے ان دونوں پر تھوڑا سا میں ایک جگہ تو موجود بھی تھی, تو یہ 10 ٹائمز مور, یہ جیپنیز طریقہ ہے, اس میں 10 ٹائمز مور پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک نسل کے ساتھ ایک درخت بڑا ہوتا ہے. لیکن یہ جو جیپنیز طریقہ ہے میواکی, اس میں بڑا کوئکلی 10 ٹائمز مور درخت جائے گا. صاحب یہ جو ریولوشنری سٹیپس اب لیے جا رہے ہیں اس ویژن کے تحت, جیسے میواکی طریقہ فارسٹیشن, کاربن فارسٹیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے, یا پھر اس کے علاوہ اب جیسے اولیو ٹریز کے حوالے سے بھی کہ اس پہ بھی کام ہے, پھر ہنی کے حوالے سے بھی, تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں یہ بظاہر پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح سے ان پر بات نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو چینج ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے یاد آ گیا کہ ہم لوگوں نے اس پہ اپنے جرنلزم کے شروع میں کام کیا تھا. 1999 میں ہم نے لاہور میں ایک تنظیم بنائی تھی, فورم آف اپنا انوائرمنٹ جرنلسٹ. اس وقت جرنلزم بڑا محدود تھا, تو ہم 10-12 اخبار کے
وہ تمام رپورٹرز جو انوائرمنٹ پہ کام کرتے تھے، ہم نے WWF کے ساتھ مل کے اس پہ کام شروع کیا تھا. جہاں جہاں جا سکے پاکستان میں، بلوچستان سے لے کے اور اوپر گلگت کے بالکل آخر تک جو ایشوز تھے خود جا کے دیکھے. اس میں ایون یہ ہماری ڈولفن جو اندھی ڈولفن دریا سندھ میں پائی جاتی ہے اور انڈیا میں ہے، ایسے جو ریلیٹڈ بھی تھے ان کو بھی لگا. ہم لکھتے رہے. ہر گورنمنٹ سے ہماری ایک چیخ پکار ہوتی تھی کہ سفیدے کا درخت اللہ کا واسطہ ہے ختم کر دو. ہماری زمین میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، کسی حکومت نے نہیں سنی. اب تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اگر آپ کبھی مری جائیں تو سنوبر کے درختوں میں آپ کو بیچ میں سفیدہ بھی نظر آ جائے گا. اب اتنی بدقسمتی ہے یہ. اصل میں بات یہ ہے کہ حکمرانوں کی پرائرٹیز الگ تھیں، ان کی پرائرٹیز تھی ہی نہیں ہے. افغانستان کی جنگ پاکستان کی سرحد پہ واقع چلغوزے کے جنگل کھا گئی. یہ چلغوزہ آج اتنا مہنگا اس لیے نہیں ہوا، چلغوزے کے جنگل ہی کاٹ دیے گئے، تباہ ہو گئے. پاکستان میں تباہی تو ہوئی ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ زیادہ بدقسمتی سے زیادہ شروع ہوئی. قاسم شاہ نام کے وزیر تھے مانسیرا کے، انہوں نے مانسیرا کے سارے پہاڑ ننگے کر دیے، ان کے کپڑے اتار دیے. کپڑے اتارنے کا مراد ہے سارا درخت ہوتا ختم کر دیا. اس برے طریقے سے ہم لوگوں نے یہ تباہی کی ہے کہ اب وہ درخت ایسے نظر آتے ہیں سفید. اب آج کل مارگلا کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. چیف جسٹس پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور اسلام آباد کے اندر تباہی ہو رہی ہے. مزیداری کی بات ہے، حکومتوں کی حالت یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہے مارگلا، ساتھ ہے بالکل، اور وہاں پہ وہ بجری کا کریشر چل رہا ہے، وہ پتھر کاٹا جا رہا ہے. یہ چیزیں اس پہ انہی چیزوں کو تو ریئلائز کر کے پرائم منسٹر نے اب شکر ہے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کب سے چلا آ رہا ہے یہ سارا کچھ. یہ جو اب 4% کہہ رہے تھے، میں نے WWF والوں سے بات کی، ان کا اور FAO دونوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2.78 ہے. اچھا جی، ایون 4% بھی نہیں ہے. گورنمنٹ خود 3 کہتی ہے اس وقت، گورنمنٹ خود 3 کہہ رہی ہے، لیکن اس وقت 2.78 ہے جو رقبہ جنگلات پر جس رقبے پہ جنگل ہے. 25% تو منیمم کہا جاتا ہے. بھوٹان میں 65% رقبے پہ جنگل ہے. برازیل تو خیر دنیا کا سب سے بڑا امیزون کا جنگل ہے وہاں پہ. یہ جنگلات یہ اس لیے نہیں ہے کہ جانور ہی صرف وہاں پہ ہوتے ہیں. آپ جنگل ختم کرتے ہیں، آپ ایک پوری نسل ختم کر دیتے ہیں جانور کی. مارگلا اور مری کی پہاڑیوں میں اس وقت تیندوے کی نسل خطرے میں ہے کہ اگر یہ جنگل کٹ گیا تو تیندوا ختم ہو جائے گا، اور بے شمار لومڑی، پتہ نہیں کون کون سا جانور ختم ہو جائے گا. یہ درخت کٹنے سے نسلیں جو ہیں انڈینجرڈ میں، چھوٹے اپنا جو کیڑے ہیں، دمدار ہیں، جانور جو زمین پہ پھرتے ہیں رینگتے ہوئے، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. ہم تو تباہی کر دیتے ہیں صرف جنگل کاٹنے سے. اور جنگل لگانے سے صرف ماحول بہتر نہیں ہوتا، اس کے ریلیٹڈ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ کو لکڑی ملتی ہے. آپ کے یہاں ایسے جنگل بھی ہیں جو آپ لگاتے ہیں، 5-6 سال بعد وہ فصل حاصل کر لیتے ہیں اور نئے جنگل لگاتے چلے جاتے ہیں. چائنا میں 1978 میں انہوں نے ایک گرین وال بنانی شروع کی، جس طرح گریٹ وال ہے ان کی، جو انہوں نے حملہ سے ایک گرین وال بنائی ہے انہوں نے. اس وقت ہزاروں میل پہ وہ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ صرف اس لیے بنائی ہے کہ سرائے گوبھی سے جو ہوا کے بگولے اڑتے ہیں وہ زمین نہ کھا جائیں. اور ہم ابھی تک وہاں پہ کہیں بھی نہیں. ایگزیکٹلی. ناصر صاحب، یہ جو فضائی آلودگی ہے، یہ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا آسان زبان میں سمجھائیے کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اس میں جنگلات کا کیا رول ہے، اس میں جو پرائم منسٹر جس ویژن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں وہ کس حد تک کارگر ہے، کچھ اس بات میں. یہ دیکھیں، میں چائنا کے اندر رہا ہوں اور میں انگلینڈ کے اندر بھی رہا ہوں. دنیا کے اندر یورپ کو پوری دنیا کا باغ کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو ماڈرن دنیا ہے وہ اس کا ریونیو کا ایک بہت بڑا سورس ہے ٹورزم. تو میں کانکریٹ کے شہر جو گوانزو ہے، ایک بڑا ماڈرن اور سکائی سکریپرز کے حوالے سے اس جنوبی ایشیا کا ایک مشہور ترین شہر ہے جسے انگلش میں کینٹن بھی کہا جاتا ہے، اور ہانگ کانگ کے یہ سبرب کے ایریے کے اندر ہے. اگر میں اس دونوں کا تقابل کروں
تو جو دنیا کی بڑی ایلیٹ ہے جنہوں نے پیسے کمائے اور اپنے زندگی کو سنہرے خوابوں کے ساتھ مزین کیا، تو جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ تر کوشش کریں گے کہ ہم یورپ کے اندر رہائش پذیر ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کا جو آج کی پولیٹیکل ایلیٹ کہلاتی ہے، جو ہماری ایجوکیشنل ایلیٹ کہلاتی ہے، ان کی ٹینڈنسی بتا رہا ہوں کہ سبزہ کس طرح سے انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور 8 کروڑ کے ساتھ تو فرانس اس وقت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر 8 کروڑ کے قریب ٹورسٹ آتے ہیں، اور جو ان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں جو عمران خان صاحب نے ٹورزم کے حوالے سے بھی ایک نئی بات کو چھیڑا ہے، نئی بحث کو چھیڑا ہے، اس میں جب تک عوام اپنے دل سے شامل نہیں ہوگی، حکومت اس معاملے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب ہم آپ کے پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے تو شعیب الدین صاحب نے ایک غیر رسمی طور پہ بات کی کہ عمران خان صاحب کی یہ کاوش بہت ہے زبردست، لیکن ابھی تک عوام کی بڑی تعداد اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ گو کہ عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس کے اندر جو ترتیب ہے اس میں بھی درخت لگانے کے حوالے سے جو سپورٹ پروگرام میں ٹائیگر فورس کو ایک اہم ذمہ داری دی گئی۔ دیکھیں جو درخت ہیں وہ سب سے پہلے تو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک مرکزی کردار کے حامل ہیں۔ جن ممالک میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور جن ممالک میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے وہاں مہنگائی کم ہوتی ہے، اور جن ممالک میں مہنگائی کم ہوتی ہے انسان کی زندگی پہ پریشر کم ہوتا ہے، جہاں پریشر کم ہوتا ہے پھر خوشیاں وہاں پر دور دور تک کہے لگاتی انسانوں کو محسوس ہوتی ہیں۔ تو درخت جو ہے وہ صرف حیوانی زندگی کی پروموشن کا سبب نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں بارشوں کو زیادہ کرنے کے سبب ہے۔ وہ یہاں پر جو ہمارا درجہ حرارت 55 ڈگری تک پاکستان کے کچھ حصوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ وہ بھی اگر ہم پاکستان کا جو رقبہ اس وقت آپ دیکھیں پورا جو ہے 4% تک آ جگہ ہے، اور پوری دنیا میں 30% ابھی بھی درخت موجود ہیں، جو کہ بڑی تیزی سے 1995 سے لے کے 2015 تک اس میں تیزی سے یہاں پر کٹاؤ ہوا ہے، اسپیشلی جنوبی ایشیا میں، اور اس کا بڑا 37% حصہ ٹمبر مافیا کاٹتی ہے۔ تو ہمیں اپنی عوام کو آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا ہے، جیسے ہم اپنی روزی کے حوالے سے روز نکلتے ہیں، ہمارے کسی بھی شخص کو جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اگر کہیں پر بھی محسوس کرتا ہے کہ لوگ اپنی انسانی ترقی کے لیے درخت کاٹتے ہیں تو ان کو ایسے محسوس کرنا چاہیے جیسے یہ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کرے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی تو آپ نے جو غیر رسمی حوالہ دیا ہے کہ وہ بالکل ابھی تو اس پبلک کانٹیکسٹ میں میں وہ اتنی، اور یہی لیکن یہ ہوگی 2 گھنٹے کے لیے 1 ہفتے کے اندر درختوں کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں ہم یہ لازمی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ نافذ کرنے جا رہے ہیں کہ 2 گھنٹے تک 1 ہفتے کے اندر سٹوڈنٹس کو جنگلات درخت کیوں ضروری ہے اس حوالے سے ان کو تعلیم دی جائے گی۔ تو ہم یہ جو پروگرام بار بار کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس لوگوں کو بوسٹ کرنا، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا اور اپنی زندگی کو جو اسموگ سے آپ کے ساتھ عائشہ خالد صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا جو ایکسپرٹیز ہے وہ ایکو فرینڈلی بیہیویئرز کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک بنیادی سوال خود ناصر صاحب نے بنایا ہے اور جس کا حوالہ ادھر سے آیا کہ اصل میں کیا پبلک تک یہ بات پہنچ رہی ہے، کیا پبلک پارٹیسپیشن ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر جب بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایسپیریشنز کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پبلک کی کیا اپروچ ہے اس حوالے سے؟ پبلک دیکھیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں کسی کو اسے کیسے پتہ چلے گا، اور میرا خیال ہے جو بیسک ٹول ہے نا کسی بھی چیز کو سیکھنے کا سکھانے کا وہ نصاب ہے۔ آپ نصاب کے اندر جیسے یہ ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ 2 گھنٹے دیے جائیں اس کو تقسیم کر دیا جائے آدھے گھنٹے میں پورے ویک میں، اور باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا جائے جس طرح تاکہ وہ بور نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ٹائیگر فورس ہے جیسے والنٹیئرز جو فورس میں ہے کلین گرین پاکستان میں جو ینگسٹرز ہیں ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہیں، آپ کسی کو فار فری فار گرانٹیڈ اتنی دیر نہیں باندھ سکتے۔ آپ ان کے کریڈٹ آورز میں یہ بات شامل کر دیں کہ بھئی جس طرح حافظ قرآن کو 20 نمبر ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ملتے ہیں،
آپ کو ایک ایج مل جاتا ہے, آپ ملٹری کی ٹریننگ کرتے ہیں جیسے گرل گائیڈنگ وغیرہ ہے, تو آپ کو این سی سی ہے اس کے آپ کو 20 مارکس ملتے ہیں. تو آپ اس کو جو ان کو باندھے رکھنے کے لیے, اس پروگرام کو سسٹین کرنے کے لیے, زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اسے پریکٹیکل بنانے کے لیے کہ لوگ اس کو چھوڑ نہ جائیں, نوجوان ہمارے اسے چھوڑ نہ جائیں, اگر ان کو کچھ چیز مل رہی ہوگی تو وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ اپنے ریزیڈنٹس کو یہ بتایا جائے, اور یہ پارکس کو, درختوں کو صرف پبلک پارکس تک نہ محدود کیا جائے. یہ جو ریزیڈینشل سٹریٹس ہیں, ایون کہ جو گریو یارڈز ہیں, وہاں پر بھی درختوں کو لگایا جائے. اور جیسے یہ فرما رہے تھے کہ سفیدے کے درخت, لیکن اب کی گورنمنٹ نے اولیو, فگ کے درختوں کو زیادہ اہمیت دی ہے. وہ فگ کی بھی پلانٹیشن ہو رہی ہے, فگ ٹریز کی بھی, وہ بھی ساپلنگز انہوں نے لگائے ہیں, ننے پودے. اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کیوں اہم ہے, کیونکہ یہ آکسیجن آپ کو دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ دنیا میں جو پولوشن ہے وہ اس کا 10واں نمبر ہے. آکسیجن تو سمجھتے ہوں گے, لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ ساری وہ ٹرمز ساری اور ایسی چیزیں پولوشن ہیں ہے جو بالکل ایک کامن مین جو ہے, ہو سکتا ہے اس وقت تک ابلاغ کا ایشو غالباً آ رہا ہے. ورنہ آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں, مجھے تو لگتا ہے ایک وقت آئے گا کہ جو گھر سے نکلے گا اور واپس جائے گا, ایک ایک درخت ساتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا, تب جا کے اسے اندازہ ہو سکے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور میری شفقت محمود صاحب سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ وہ جو اپ کمنگ ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے 2021, اس کے اندر لازمی نصاب کو پرائمری لیول سے یہ سٹارٹ کیا جائے اور اس کو سٹاپ نہ کیا جائے. جو چیزیں آپ لوگوں کو سکھا دیتے ہیں وہ بچپن سے, دیٹ بیکمز آور سیکنڈ نیچر, وہ ہماری چیز شامل ہو جاتی ہے. کیوں جی, کیا کیا جا سکتا ہے شعیب صاحب؟ یہ بہت اہم ہے, صرف درخت نہیں, صفائی پہ بھی. ہاں جی, 2 چیزیں ہیں, صفائی جو نصف ایمان کہلاتی ہے, صفائی اور درخت یا ماحول. ماحول کہنا بہتر چیز ہے, کیونکہ صفائی بھی اسی کا حصہ آ جاتی ہے کہ ماحول خراب کرتی ہے اگر گندگی پھیلاتے ہیں. درخت کاٹ جاتے ہیں تو بھی ماحول خراب ہوتا ہے. ایک ماحول کا ایک سبجیکٹ بنا لیں, اس کے ریلیٹڈ پورشنز الگ الگ ساتھ ساتھ پیریز آ جائیں کہ یہ چیزیں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہیں. اب ایک بڑا چھوٹا سا جواب ہوگا, مجھے اپنے بچپن میں دریائے راوی یاد ہے, جہاں لوگ جا کے نہایا کرتے تھے, تیرا کرتے تھے. آج آپ اس دریائے راوی کے اندر اپنا پیر نہیں رکھ سکتے, اس کے قریب نہیں جا سکتے, کیونکہ ہم اپنے پورے لاہور کا 1.5 کروڑ کی آبادی کا آلودہ گندا پانی راوی کے اندر بغیر ٹریٹمنٹ پھینک رہے ہیں, اور کسی حکومت نے اس کے اوپر کام کرنے کی توجہ نہیں دی. سڑکیں بنا لی, 20 ارب کا ایک پلانٹ لگتا تھا اس وقت, کوئی کہتا تھا 25 کا ہے, کوئی کہتا 15 کا ہے. فرانس نے کہا ہم سے لے لو, چائنا نے, کسی نے نہیں لگایا. اس چیز پہ نہیں پیسہ لگاتے. راوی کو بچا لو یار. راوی بچانے کا مطلب ہے آپ کی پوری ماحول, لاہور سے لے کے کہاں تک جہاں راوی لیکن جاتا ہے, شاید پھر یہ ہوگا ماحول بچے کہ گا. میں عرض کروں کہ آئندہ آنے والی حکومت کہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سڑکوں پہ بالکل توجہ نہیں دی, درخت لگاتے چلے گئے, اور عالم یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیلنس کیسے کریٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سڑکیں بنانا اپنی جگہ ہے. ہاں, اس وقت میں ابھی گیا تھا پیچھے تو دیر تک گیا, تو اپنا کہ نہیں انہوں نے موٹر وے بنائی ہے سوات والوں نے, ان کا یہ کہنا ہے ہم نے اپنے پیسے سے بنائی ہے, باقی تمام صوبوں نے سرکاری موٹر وے بنی ہے, یہ ہماری اپنی ہے. وہ وہاں سے موٹر وے بنی, جگہ جگہ نئی سڑکیں نظر آ رہی ہیں, ہر جگہ سڑکوں کا اضافہ نظر آ رہا ہے. فاصلے سمٹ رہے ہیں, یہ بڑا اہم کام ہے. فاصلے سمٹنے سے آپ کی زندگی تیز ہو جاتی ہے. لیکن درخت اپنی جگہ ہیں, سڑکیں اپنی جگہ ہیں, دریا کی صفائی اپنی جگہ ہے. ہر کام کو بیکورڈ کرنا ہے. اگر آپ ایک کو چھوڑ دیں گے اور دوسرے کو پکڑ لیں گے تو وہاں پر ایک گیپ پیدا ہو جائے گا. تو ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ ہو رہا ہے. ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے اصل میں ہوا کیا ہے, پچھلے دور میں جو گزرے ہیں پورے پنجاب کا پیسہ لاہور پہ لگتا رہا. میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. پیسہ جاتا تھا مختلف محکموں میں اور وہاں سے لے کے لاہور پہ لگا دیا جاتا تھا. اب لاہور کی بجائے دوسرے علاقوں کو بھی پیسہ مل رہا ہے,
لہذا ہم لاہور والے تھوڑا شور میں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ لاہور پہ لگتا نظر نہیں آ رہا جتنا پچھلے سالوں میں ہم نے ضرورت سے زیادہ پیسہ لیا. لاہور میں بھی کام ہو رہا ہے لیکن لاہور میں کام میں بتایا آپ کو پھر کہ اس معیار کا نہیں ہو رہا نا کہ آپ ایک پورے علاقے کو ترجیح دیتے تھے, اب اس علاقے کی ترجیحات باقی علاقوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں. لاہور ایک بڑا شہر ہے, لاہور کی ترجیح لازمی طور پہ بڑی ہوگی. آپ کسی وزیر آباد میں یہ ٹرین نہیں چلائیں گے, آپ میٹرو جو ہے وہ گجرانوالہ میں نہیں چلائیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. وہ ایک سڑک کا شہر ہے اور اس سڑک پہ اگر یہ چلانا چاہیں تو بالکل درمیان میں ٹرین کی پٹری گزر رہی ہے, ہم اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. ہمارے لاہور میں جیسے کراچی سرکلر ریلوے ہے, کیا ہمارے لاہور میں سرکلر ریلوے نہیں ملے گی؟ جب آپ چلائیں گے انوائرمنٹ پہ کتنا فرق پڑ جائے گا ٹرین چلنے سے اور بسوں کے کم ہونے سے, زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. ماحول بہتر کرنا, درخت بھی ماحول بہتر کرتے ہیں, صحیح بات ہے, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. ناصر آپ کہہ رہے ہیں آپ چائنا میں بھی رہے, آپ یورپ میں بھی رہے, چائنا میں خاص طور پر فضائی آلودگی کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز اور وہاں تو الرٹس جاری ہوتے ہیں اور یہ معاملات, کیا وہ ایسی چیزیں آپ وہاں دیکھ چکے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, فورسی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہو جائے گا اگر پرائم منسٹر کے ویژن کے تحت ہم نے پلانٹیشن کی طرف کام نہ کیا؟ دیکھیں میں اس حوالے سے تو سمجھتا ہوں کہ پلانٹیشن سے ہٹ کے جو ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس درختوں کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے پارٹیسپینٹس نے بھی, اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ درختوں کو لگانا کیوں ضروری ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ چائنا میں ہم نے کیا دیکھا, یہاں پر جو لمز یونیورسٹی اور بینک آف پنجاب کے درمیان میں ایک مفاہمتی یادداشت کے اوپر سائن کیا گیا ہے, جس کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع کے اندر جو بھٹا ہے جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں تو وہ ایک فضائی آلودگی کا ایک بہت بڑا سورس ہے. اس کو ہم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے, زگ زیگ ایک ٹیکنالوجی آئی ہے, اس پہ منتقل کرنا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ لاہور میں اگر آپ نے اس مرتبہ محسوس کیا ہو تو سموک کا وہ والا ایکسپیرینس لوگوں کو نہیں ہوا جو پچھلے ادوار میں لوگ جس کو ایکسپیرینس کیا کرتے تھے. وہ اصل میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یورو 5 کے اوپر منتقل ہونے والے جو آئل ہے, ہمارے یہاں پر جو پیٹرول استعمال ہوتا ہے, جو یورو 2 ہے اس کا جو پی پی ایم ہے وہ 5 ہے, جو کہ بڑا سلفر کے حوالے سے بڑا خطرناک ہے انسانی لنگز کے لیے. تو ہم جو یورو 5 ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں, جس کا عمران خان صاحب نے پوری قوم کو, حکومتی اداروں کو پابند کیا ہے کہ ہم جو بھی امپورٹ کریں گے اب وہ یورو 5 انرجی ہوگی, اور ہم نے منع کر دیا ہے کہ تیل کے ساتھ چلنے والی انرجی کو اب ہم نہیں استعمال کریں گے, تاکہ پاکستان کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یہ درختوں کی کمی تو ایک طرف ہے, لیکن جو ہم گیسیں, جیسے ہمارے بہت سارے لوگ جہاں پی ٹی وی دیکھا جاتا ہے وہ مونو ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی چیزوں کو تو شاید نہ سمجھیں. جب ہم ایندھن کو جلاتے ہیں اپنی فیکٹریز کے اندر, جب ایندھن جلتا ہے گاڑیوں کے اندر, تو جو فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ انسانی صحت کے لیے پاکستان میں ایک سال میں 1,35,000 بندوں کی جان لے لیتی ہے, اور پوری دنیا میں یہ فضائی آلودگی اوسطاً 30 لاکھ کے قریب لوگوں کی جان لے لیتی ہے. صرف جو ہم دھواں ایمٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو ہم اس وقت جس فضا کے اندر زندہ ہیں ہم اس وقت, اس میں پاکستان کے لوگوں کی ایوریج عمر 2 سے 5 سال تک کم ہو رہی ہے. یہ وہ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کے اور انٹرنیشنل جو اس حوالے سے اپنا کام رکھتی ہیں, جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ ماحول دوست ماحول کے حوالے سے. تو کیا گاڑیاں بند کر دی جائیں؟ نہیں, گاڑیوں کے متعلق جو یورپ ہے وہ تو 2025 تک اس کو 100% پہ لے کے آ رہا ہے کہ گاڑی کو الیکٹرک وہیکل کی جو فارمیشن ہے وہاں لے کے جایا جائے. پاکستان میں 1997 کے بعد ابھی تک انرجی پالیسی نہیں بنی. ہماری گورنمنٹ نے اس کو محسوس کیا اور پہلی مرتبہ پریورٹائز کر کے ہم 2030 تک اپنی 60% گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکل کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں, اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ پلان کر رہی ہے. یہ جو پالیسی ہے توانائی کی وزارت کے اندر اس وقت زیر بحث ہے, اور 50% کے قریب ہم سبسیڈائز کریں گے جو بندہ بھی اپنی گاڑی کو ایندھن سے الیکٹرک وہیکل کی طرف سے جائے گا. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا, عمران خان صاحب کا, وہ کلین اینڈ گرین پاکستان کا ایکچولی الیکٹرک وہیکل سے کیا مراد ہے؟ الیکٹرک وہیکل کے اندر ہم
گاڑی کو چارج کرتے ہیں فیول کے ساتھ جو اس میں پیٹرول نہیں ہوتا؟ نہیں اس میں پیٹرول ڈیزل یا کوئی بھی ایسی فارمیشن جس کو ہم آئل کے ایندھن کے حوالے سے ایک سورس سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اس حوالے سے ہمارے پاس پہلے ہائیبریڈ گاڑیاں آئیں, وہ بیٹری کے اوپر چلتی تھی, وہ جو آلودگی پیدا کرتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ایک مرتبہ پھر بتاؤں گا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو یورو 5 ٹیکنالوجی جی دنیا کا جو یورو 5 کی ٹیکنالوجی کے اوپر منتقل ہوا ہے, اور جو ہم اب ایندھن امپورٹ کر رہے ہیں وہ یورو 2 نہیں ہے بلکہ یورو 5 ہے, جس کے اندر 10 پی پی ایم ہے جو کہ سلفر کی اسی لیے اتنا مہنگا مل رہا ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, اس حوالے سے آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اندر میجورٹی جو لوگ انہیں یہاں سے پیسے کمائے ہیں وہ ٹیکس ادا نہیں کرتی. یہ میں آپ کو بڑی اہم اور ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اپنے بہنوں بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسز نافذ کیے جاتے کر رہے ہیں. جی تو یہ ہماری اویئرنیس کی اچھا کمزوری صاحب, ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ انہوں نے ریور راوی کا تذکرہ کیا, اور آپ ماشاءاللہ ریور راوی اربن جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم بنیادی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جھیل کا کانسیپٹ ہے ہمارے, جو یہ 30 سال کا پروجیکٹ ہے, اب اس سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے ترقی کر لی, ہم نے فلاں جگہ پہ انڈر پاس بنا لیا, ہم نے ترقی کر لی, ہم نے فلاں جگہ پہ میٹرو بنا لی, ہم نے ترقی کر لی, ہم نے فلاں جگہ پہ اورنج ٹرین چلا دی, یہ ترقی کے اشاریے تو ہیں, لیکن اصل ترقی تب ہوتی ہے جب عوام کو انصاف ملے, اور انصاف کا مطلب ہے ملکی وسائل کو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اپنی عوام کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے. تو وہاں کیا کریں گے؟ تو ہم انفارچونیٹلی جو اس کو ابھی تک کام نہیں کر سکے وہ اب ہم نے شروع کیا ہے. یہ پروجیکٹ بہت پرانا تھا, عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کے طور پہ لیا ہے. سب سے پہلے تو ہم وہاں پر جھیل بنائیں گے, اور وہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہم ضائع کر رہے ہیں پانی کو, کہا کہ اویلیبلٹی آف جو بتایا, میں خود ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں, میں والد صاحب کے ساتھ دریائے راوی ایک ایسا ہیبت ناک دریا تھا کہ آج تک وہ مجھے منظر نہیں بھولا کہ میں نے جب اسے دیکھا تو ہیبت طاری ہو گئی. لیکن آج جب میں ابھی پچھلے دنوں وہ لاہور سے باہر جا رہا تھا تو ہمارے جو نیا رنگ روڈ بنا ہے جو سیالکوٹ کو موٹر وے جاتی ہے, وہاں پر کھڑے ہو کے میں نے راوی کو دیکھا تو پانی کا ایک خوبصورت منظر نظر آیا. ادروائز آپ کو بتاؤں, وہ جو پانی ہم یہاں سے باہر پھینک رہے ہیں اپنا گندا پانی, وہ ایک جوہر کی شکل اختیار کر گیا ہے. اس وجہ سے یہ جو اربن راوی ریور ویو پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں, اس میں جھیل بنے گی جو ہمارے پانی زمین سے کم ہو رہا ہے, درختوں کی کم ہونے کی وجہ سے زمین سے پانی بھی کم ہو جاتا ہے, اور وہ جو گلوبل وارمنگ ہے جو شاید پہلی مرتبہ میرا خیال اس پروگرام میں اس لفظ کو استعمال کروں گا, پوری دنیا میں ایک نئی حساسیت نے جنم لیا ہے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے, اور گرین ہاؤسز کے اوپر ایمفاسائز کیا جا رہا ہے. پہلی مرتبہ اس ترقی پذیر ملک میں اس سبجیکٹ کے اوپر باقاعدہ سے حکومتی سطح کے اوپر بات کی جا رہی ہے. نہ صرف بات کی جا رہی ہے بلکہ میواکی جنگلات کی عملی طور پہ آبیاری سے ہم نے اس کی طرف پہلا قدم اٹھا دیا. جو کچھ آپ نے ماشاءاللہ سنا ہے, اور جو انوویٹو اپروچ کے ساتھ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے, جیسے الیکٹرک وہیکلز کی بات بھی ہوئی ہے, یا یورو 5 آئل کی بات ہو رہی ہے, اگین اس کا کمیونیکیشن, اس کا ابلاغ عام آدمی تک ہونے کے لیے اور ان کو اس میں انوالو کر لینے کے حوالے سے آپ کی جو ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے؟ جیسے الیکٹریکل وہیکل میں ٹیسلا بہت بگ برانڈ ہے اور ایکسپینسو. آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جہاں پر 50 گاڑیاں نکل رہی ہیں یا 70 موٹر سائیکلیں گھر سے نکل رہی ہیں, کیوں نہیں بس سٹاپ پر جا کے پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرنے کی طرف انہیں راغب کیا جاتا؟ اور کیوں نہیں ہمارے پولیٹیشین خود کبھی سائیکل پر سفر کرتے, یا خود کیوں نہیں پبلک ٹرانسپورٹ پر کبھی جاتے, تاکہ وہ لوگوں کو یہ اعتماد دے دیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ آپ کتنا زیادہ نہ صرف پیٹرول ویسٹ سیو کر رہی ہیں بلکہ ان کی مینٹیننس ان کارز کی, اور جب ایک وہیکل اس کی بجائے ایک ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ ایک بس جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے. ایک تو یہ طریقہ, اس کے علاوہ اور پھر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو وہ ویسٹ ہے ہمارے ہاں گھروں میں, آفیسز میں انفارچونیٹلی 2 طرح کے بنس نہیں رکھے جاتے. ان کو بتایا جائے, جیسے آسٹریلیا میں ہر جگہ
آپ کو 2 بنس نظر آتے ہیں, 3 بنس بھی ہیں, 4 بھی ہیں, ہم 2 لے لیتے ہیں, ایک ریڈ رکھ لیں, ایک یلو رکھ لیں. یلو میں وہ کاغذ پھینکیں, ریسائکلنگ والی چیزیں پھینکیں جو دوبارہ ری یوز ہو سکتی ہیں. جب وہ واٹر کے ساتھ, گیلے کوڑے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں, پھر وہ یوزیبل نہیں رہتی. تو ہمیں یہ چیزیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو کیوں آج کل بینکس میں وہ جاتے ہیں اور گاڑی کو فائنانس کرا لیتے ہیں, کیوں گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں نہیں وہ کرتی کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے بینکس کو, کہ اتنی جلدی جلدی ہر کوئی, پہلے لوگ کبھی پینشن جب ریٹائرمنٹ کی ایج میں آتے تھے تو گاڑی افورڈ کرتے تھے, آج کل ہر کوئی کر رہا ہے. اور اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے, دیکھیں درخت لگا دینا اتنا بڑی چیز نہیں ہے, اس کی حفاظت, اس کی دیکھ بھال اور اس کو قائم رکھنا اس سے بڑا ایک فریضہ ہے. جب تک کہ ہم اپنے بچوں کو, لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بعد میں بھی 5-6 سال بعد وہ انہی درختوں کو کاٹنا شروع کر دیں. آپ کو شاید ایک واقعہ یاد ہوگا کہ وہاں پر ٹری پلانٹیشن ہو رہی تھی اور وہاں پر لوگوں نے بطور احتجاج درختوں کو ہی اکھاڑ دیا. بالکل, یہ ٹھیک ہے, درختوں کو اکھاڑا, اور یہ پریزنٹ گورنمنٹ کی بات ہے. تو یہ لوگوں کو آپ اویئر کریں کہ کیوں یہ ضروری ہے, اور اس سے وہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں, کہ اقتصادی طور پر یہ کسی بھی کنٹری کو مضبوط بنا سکتا ہے. ہماری ویٹ کی جو پیداوار ہے وہ مسلسل گر رہی ہے. کیوں؟ کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ. ہم وکٹمائز ہیں ان سب چیزوں کے. اسموگ کی وجہ سے آپ کے اسکول بند ہو جاتے ہیں. آپ کے وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف یہ چیز نہیں ہے کہ بھٹوں سے وہ نکل رہا ہے دھواں, آپ کی سڑکوں کے اوپر جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ کی ایج اس پولوشن کی وجہ سے 10 سے 11 سال کم ہو جاتی ہے. ایوریج ایج یہ سائلنٹ کلر ہے. پولوشن سائلنٹ کلر ہے. ٹھیک ہے, اس میں جس طرح آپ یہ ہارن وغیرہ دیتے ہیں, شور کا پولوشن ہے. شعیب, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, موسمیاتی تغیر ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا درختوں کا کردار ہے؟ دیکھیں, درخت کا سب سے زیادہ کردار ہے. آج میں موبائل پہ چیک کر رہا تھا کہ آج لاہور کا موسم کیسا ہے, تو اس میں وارننگ لکھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ایئر انڈیکس 178, 190, 200 سم تھنگ تھا. تو انہوں نے کہا گھر سے نکلتے ہوئے ماسک پہن کے نکلیں. اب کتنے لوگ, یہ تو میں کرونا کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کی وجہ سے لوگوں نے ماسک پہن لیے, اور لاہور میں ماحول خراب ہونے کی وجہ سے, آلودہ ہونے کی وجہ سے ماسک ویسے ہی ضائع ہو چکے. ہم نے لاہور کے درخت اس طرح کاٹے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے ایک یورپ کا واقعہ یاد ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون ایک درخت کے اوپر بیٹھ گئی, اور وہ ویکس اینڈ ویکس اینڈ ویکس وہیں پر ہی اکیلی اوپر. وہ کہتی تھی یہ درخت نہیں کاٹنے دینا, اور درخت نہیں کٹا. ابھی ایک اور واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا, تو وہاں جب سڑک پہنچی تو سڑک کو یوں خم دے دیا گیا, درخت کو نہیں چھیڑا گیا. ہم نے جی ٹی روڈ پہ برگد کے درخت کاٹے ہیں, اور برگد کا درخت 1 یا 10 سال میں نہیں لگتا, وہ سینکڑوں سال کا درخت ہوتا ہے. شیر شاہ سوری کے لگائے درخت تھے, 300 400 سال پرانے درخت ہم نے یوں کاٹ دیا جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لاہور نہر کے کنارے میں نے درختوں کو کٹتے اور جس طرح ان کا قتل ہوتے دیکھا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس کے بدلے میں وہاں پہ شربز لگا دی گئی, اور 1.5 فٹ کے پودے لگا کے سپریم کورٹ کو رپورٹ دے دی گئی, ہم نے ان کو پورا کر دیا ہے. یہ بالکل صحیح کہا تھا ناصر صاحب نے, قتل ہے. درختوں کا قتل ہوتا ہے اس طرح جب کیا جاتا ہے. درخت بھی تو ایک اپنا سانس لیتا ہے, وہ دن میں آکسیجن دیتا ہے, راتوں کاربن ڈائی آکسائڈ دیتا ہے. درخت بھی تو ایک, یہ بڑے بڑے بینر لگے ہوں گے, 1 درخت 1 ٹن ایئر کنڈیشن کے برابر ٹھنڈک دیتا ہے, لیکن ہم نے عمل نہیں کیا اس پہ. ایون ہم نے یہ ناصر باغ جو ہے, یہاں اتنے گھنے درخت تھے کہ دن کے ٹائم میں سورج کی روشنی نیچے تک نہیں آتی تھی, ختم ہو گئے. آپ کے پرانے لاہور کے گرد یار ویسے آپ اتنے پرانے لگتے نہیں ہیں. میں 62 سال کا ہوں.
लाहौर के पुराने शहर के गिर्द सिर्फ दरख्त थे। हम पढ़ने आया करते थे मुस्लिम मॉडल, तो वहां पे लोग दिन में दरख्तों के नीचे बैठ के ताश खेल रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। अब वहां पे मार्केटें बन गई हैं। वो किसने इजाजत दी? दरख्तों को काटने की इजाजत किसने दे दी? तो असल इस बात हवाले ये से आप जो 10 लेकिन इस अरब मामले में दरख्त लगाने का एक मंसूबा छोटी सी है, आप रिक्वेस्ट है, प्लीज एक से इस मामले में अपने हमारा दुश्मन है भारत, उनको हम बुरा कहें जो मर्जी कहें, उन्होंने अपने दरख्त और अपने जानवर जंगली हयात जिस ताकत से सिक्योर किए हैं, आप अंदाजा लगाएं कि दिल्ली में शहर के अंदर उनके जंगल है जहां पे जानवर भी हैं। दिल्ली के अंदर, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा, वहां पे एक हिरन मारने पर एक बड़े मशहूर अदाकार को नाम नहीं लेता, जेल जाना पड़ गया था। यहां मजाक है, यहां तो काले हिरन यूं मारे जाते हैं कि वो आते हैं हमारे यहाँ, शहजादे आते हैं और वो यहाँ से हिरन और तो पता नहीं क्या क्या कुछ ले नासिर जाते हैं। साहब, ये सारे जो बता रहे हैं प्रॉब्लम्स हमारी और जो इस वक्त इश्यूज हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये जो 10 बिलियन ट्रीज 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है, ये किस हद तक कारगर साबित होगा? ये लग सकेंगे? ये कितने लग चुके हैं? इस हवाले से आवाम को किस तरह से यकीन आएगा कि दरख्त लगते जा रहे हैं, अरब हा दरख्त लगाने हैं? देखिए, ये बेसिकली अवाम के यकीन को आपका अमल जो है वो असल में ताजगी देता है और उसको इस्तेहकाम बख्शता है। गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट एम्बिशन जो सिमट थी उसके अंदर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि अब हम वो वाले ज़राए तवानाई इस्तेमाल करेंगे जिसमें कोयला मौजूद नहीं है, जिसमें ईंधन जो हम पहले इस्तेमाल करते थे डीज़ल की शक्ल के अंदर, वो हम उस पर हट रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता उन पॉलिसियों का जो पिछले अदवार के अंदर एक मुजरमाना गफलत की बाइस हम जिस हालात का अभी शुएब साहब ने ज़िक्र किया कि आज लाहौर में जब उन्होंने इंडेक्स देखा इसका मौसमियात के हवाले से कि लाहौर का टेम्परेचर क्या होगा, तो एक खतरनाक हद तक उसके अंदर एक ऐसी गैस पाई गई कि उन्होंने रिकमेंड किया कि आप मास्क के साथ बाहर निकलें। देखें, ये हमारा एक कॉमन और हमारी ज़िंदगी का मसला है, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी का बल्कि पाकिस्तान में जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके बच्चों की मुस्तकबिल का मसला है। इस हवाले से सिंगापुर के अंदर दरख्त को काटना एक प्लाजा खड़ा करने के मुतरादिफ जो एफर्ट चाहिए होती हैं वो रिक्वायरमेंट वहाँ पर मौजूद है कि अगर आपने कोई दरख्त काटना है तो जिस किस्म के प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा उससे बहुत बेहतर है कि लोग समझते हैं कि यहाँ से इमिग्रेशन लेके किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो जाए। देखिए, जब किसी अवाम के शऊर में कमी वाक़या होती है तो वहाँ पर फिर नस्लें उसका जो है ना खुमियाजा भुगतती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे इन्होंने बताया कि शेर शाह सूरी के दौर के दरख्तों को भी काटा गया, लेकिन अब वो जो हमारी हुकूमत है इसने टॉप प्रायोरिटी के ऊपर पाकिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया है। मैं ये मानता हूँ कि इस हवाले से जो पब्लिक में अवेयरनेस है उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत मौजूद है, लेकिन हमने तकरीबन 1,35,000 के करीब जो ये आपको किनाल नज़र आती है इसको अभी ऑलरेडी प्लांटेशन यहाँ कर दी है जो ग्रो होगी। डेफिनेटली आपको पता है एक दरख्त टाइम लेता है। इसके अलावा चकवाल के करीब हमने 200 साल तक जैतून का पौधा जिंदा रहता है जिसकी कसम कुरान के अंदर अल्लाह ने खुद खाई है। हमने उसकी बहुत बड़े जंगलात को बागात को ना सिर्फ प्रमोट किया है बल्कि उस हवाले से उनको सैराब करने के हवाले से हमने ईजी करने दिए हैं। इसके अलावा चलगोदा जो आज सोने के भाव के ऊपर मार्केट के अंदर बिक रहा है और जो हमारा चित्राल और इस तरह का परदीर का इलाका था जो ज़मीनी कटाव की वजह से इन चीज़ों को जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्ट के हवाले से पूरी दुनिया में एक शोहरा था जिसका, उससे जो आज हम हाथ धो बैठे, ये भी असल में बदकिस्मती से जो हमारी मुजरमाना गफलत है एज ए कौम उसका नतीजा है। लेकिन जो ये तमाम चैलेंजेस हैं मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ, गुज़िश्ता 50 सालों से अगर किसी पूरी दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में जिस शख्स ने अपने शहर में लोगों को मुब्तला किए रखा है जिसका ना तो सिर्फ कोई इशारा मिलता है ना ही इस तरह की कोई शख्सियत, वो है इमरान खान साहब। जब से वो दुनियाएं
شہرت کے اندر انہوں نے قدم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ ان کو نہ صرف کامیاب کیا اور بلکہ بڑے سے بڑے چیلنج کو انہوں نے نہ صرف پورا کیا اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستانیوں کو ایک بہترین مستقبل دے کے جائیں گے. آپ کے فائنل ورڈز کیا ہیں اب؟ میرے فائنل ورڈز یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جو ٹریز کا ہے اس میں برکت دے اور ہمیں وی نیڈ نیشنل پالیسی. رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے ہر ورک پلیس کو, ہماری یونیورسٹیز کو, سکولز کو, ہاسپٹلز کو, آل پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں ان کے اندر یونیفارمٹی تبھی آئے گی ان کی انوائرمنٹل فرینڈلی بیہیویئرس کی جب تک آپ ان کو کوئی پالیسی یا فریمڈ گائیڈ لائنز نہیں دیتے, نہیں تو ادروائز یہ ان ایون رہیں گی. جو کوئی سمجھے گا مناسب وہ کرے گا. جیسے یہ مثال دے رہی ہیں سنگاپور کی, اور بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جہاں درخت کاٹنے کے لیے آپ کو میرا خیال ہے اجازت نہیں ملتی, اور اگر ملتی بھی ہے تو آپ کو پتہ نہیں 50-60 سال اس کی سٹرگل آپ کی آئندہ نسل کو بھی کرنی پڑتی ہے, اور اس کی بہت سے پروسیجرز ہیں, لاز ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اور ایک ایسی نیشنل گرین لائبریری ہو جہاں پر انفارمیشن لوگوں کو فریلی پرووائڈ ہو, جو یہ کام کیے جا رہے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہوں, اور وہاں ہر پاکستانی شہری کو, ہر کسی کو, وہ ایکسپرٹ ہے یا لے مین ہے, بوڑھا ہے یا جوان ہے یا بچہ ہے, اس کی عمر کے مطابق سیگمنٹس انفارمیشن کے ہوں جو انہیں مل سکیں. اور جناب شعیب صاحب, یور فائنل ٹیک. ابھی شہری کی بات ہو رہی تھی. اس شہر کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اربن ٹرانسپورٹ ہے کہاں؟ اس شہر کے اندر بسیں چلا کرتی تھی. ابھی 2 سال پہلے نہر کے اوپر ایک بس چلا کرتی تھی جلو موڑ سے لے کے اور دوسرے سرے تک, اچانک وہ بسیں غائب ہو گئی ہیں. اب وہاں پہ چیک چل رہا ہے. فائنل ورڈز دینے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور کو جب تک یہ بڑے شہر کی بات ہو رہی ہے نا, جب یہاں پہ میاں واقعی جنگل لگائے جا رہے ہیں, شہر کے اندر لگائے جا رہے ہیں, تو یہ پولوشن پھیلانے والی ٹرانسپورٹ ہے, اس سے نجات دلانی بھی چاہیے. اگر آپ بسیں منگا لیں تو کم از کم جن روٹوں پہ آج بسیں نہیں ہیں آپ بسیں چلائیں گے, لوگ خود بخود گاڑیاں گھر پہ رکھ دیں گے, لوگ موٹر سائیکلز کم کر دیں گے, لوگ پرائیویٹ اس ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں گے. جب تک آپ شہروں کو کسی ریگولیشن میں نہیں لاتے مسائل بڑھتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. شکر گزار ہیں ناصر سلمان صاحب, عائشہ خالد صاحبہ اور شعیب صاحب, آپ تشریف لائے اور کوشش کی ہے کہ عام آدمی کی زبان میں گفتگو ہو سکے, اسے سمجھ آ سکے کہ آخر یہ کتنا اہم سبجیکٹ ہے اور اس پر کس حد تک کتنی سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کچھ نہ کچھ آج کے پروگرام کے نتیجے میں ضرور کمیونیکیٹ ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.